आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सानेहा साहिवाल, सियासी महाजराई और हुकूमती मुश्किलात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बिल की मिशन बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, रोक सकते हो तो रोको। ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो हम भी तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत मुकद्दम है। कहा जाता है कि जिस रफ्तार से हमारे मुल्क में गैर फितरी सानेहात होते हैं, इसी तेजी से उन्हें भुला भी दिया जाता है। चूंकि हमारी हुकूमतें इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि बड़े से बड़े वाक़े पर भी मट्टी डालना मामूल की बात बन गई है। जब भी कोई वाक़या होता है तो पहले मरहले में मुतज़ाद FIRs काटी जाती हैं, फिर JIT बनाकर कुछ अफसरान को ओहदे से हटाया जाता है। अब किस सतह के अफसर को हटाना है, ये फैसला वाक़े की नौयत को देख के किया जाता है। अगर मामला ज्यादा संगीन हो तो बड़ी कुर्बानी, वरना छोटी पर भी काम चल जाता है। जब गर्द बैठ जाती है तो सब ओहदों पर वापस। मगर अफसोस कि सानेहा साहिवाल को इस काबिल भी नहीं समझा गया कि IG को तब्दील करने की जहमत की जाती, इसलिए एडिशनल IG की सतह पर इत्तफा किया गया। लेकिन एडिशनल IG को भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा IG श्रीलंकन टीम पर हमला रोकने में नाकामी के बाद पुलिस चीफ बन सकते हैं, तो इनका चांस तो पूरी तरह रोशन है। एक आध कोई बड़ी सिफारिश से ही काम चल जाएगा। सवाल यह है कि क्या इन सानेहात से कोई सबक सीखा जा सकता है, क्योंकि हर बार हुक्मरान जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये सिलसिला रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ सर्द मौसम में सियासी टेम्परेचर भी खतरनाक हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान धमकियों का तबादला हो रहा है। क्या ये रूटीन की महाजराई है या किसी तूफान का पेश खामा? क्योंकि हुकूमत मईशत और गवर्नेंस के मसाइल में बुरी तरह उलझी हुई है। तो सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन किसी फैसला कुन मौके की तलाश में है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जनरल एजाज अमान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं अवैस तौहीद साहब, मज़हर अब्बास साहब और अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जनरल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आपका ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड भी है, तो ये जो कुछ साहिवाल में हुआ है, क्या इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको हादसाती करार दिया जा सकता है, और आपको इसके पीछे क्या मुहर्रिकात नज़र आ रहे हैं? देखिए पारस, मुहर्रिकात तो डिटरमिन करना विदाउट JIT's फाइंडिंग और दूर से एक ऑब्जर्वेशन देना कि ये मुहर्रिकात हैं, ये तो मेरे ख्याल में क्या साराई मुनासिब नहीं है इस स्टेज पे। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि जो जिस तरीके से ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है, इंटेलिजेंस की हद तक यकीनन उनके पास इंटेलिजेंस होगी, तभी उन्होंने उनको CTD को इन्फॉर्म किया और उसके ऊपर एक्शन किया गया। एक्शन के जगह का इंतखाब और एक्शन करने का तरीका इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, इंतहाई भोंडा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 3 बेगुनाह अफराद भी उसकी भेंट चढ़ गए। अगर ज़ीशान को हम मुजरिम मान लें या उसको दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता फ़र्द मान लें, अगर उसको एक वांटेड इंडिविजुअल मुबैना तौर पे मान भी लिया जाए, और शायद उनके पास सफिशिएंट एविडेंस भी होगी उसकी इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन 3 बेगुनाह आदमियों का मारे जाना यकीनन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, लेकिन ये कैसा इंटेलिजेंस, ये कैसी इंटेलिजेंस है कि मारे जाने के बाद ज़ीशान का ताल्लुक दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जा रहा है, और इतनी कमजोर इंटेलिजेंस और उसके बाद इतना संगीन एक्शन, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और तीसरी बात, इस तरह के जो वाकयात होते हैं, कोई भी एजेंसी जो इसकी इंफॉर्मेशन देती है, उसका ये बता दें कि कितना अमल दखल होता है इस तरह के ऑपरेशन में या एक्शंस में? अब देखना ये है कि किसने ज़ीशान को मॉनिटरिंग पे कौन लाया, और किसने कहा कि ये वो टारगेट है जिसको हमें मॉनिटर करना है और ट्रैक करना है। ठीक। अगर तो ये किसी पहले ज़ेरे तफ्तीश ग्रुप का एक ट्रैक था जो लीड थी जहां से मिली, या किसी ऐसे ऑफेंस में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से ये अंडर ऑब्जर्वेशन था, तो इंटेलिजेंस में ऐसा ही होता है कि अंडर ऑब्जर्वेशन था, उसको मॉनिटर किया गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई, और फिर एक वक्त चुना गया कि इस शख्स को अरेस्ट करना है या इसको कस्टडी में लेना है। इंफॉर्मेशन दी वो इदारा इस एक्शन में शामिल होता है या वो एजेंसी शामिल होती है इस ऑपरेशन में? इंफॉर्मेशन की हद तक शामिल होती है। जब देखें एग्जीक्यूशन CTD ने की है, राइट। अगर हम कह दें कि किसी IB ने या ISI ने या किसी अदारे ने इंटेलिजेंस मुहैया की है, तो इंटेलिजेंस दुरुस्त है, उन्होंने मुहैया की होगी। ये कैसे पता कि वो दुरुस्त ही होगी? ये तो पता चलेगा ना सर, जिस इदारे ने इंफॉर्मेशन दी है क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बेस करके कह रहा हूं कि उन्होंने
ایٹ دا سپر آف دا مومنٹ اس آدمی کو نہیں پکڑا کہ یہ جو ابھی گاڑی جا رہی ہے اس کو پکڑ لیں. یقیناً اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اس کی انوالومنٹ ہے ماضی کی, جس کی وجہ سے اس شخص تک پہنچنا ضروری سمجھا گیا. اگر یہ انفارمیشن ٹھیک نہ ہو, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے نا, تو کیا اس ادارے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, یا جو گراؤنڈ پہ جو سامنے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں صرف انہی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر فائل بند کر دی جاتی ہے؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. اگر انفارمیشن درست نہ ہو تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے ایز اے نیوٹرل پرسن کہ اس ادارے کے اشخاص کی کیا دلچسپی تھی ایک بے گناہ افراد کو, بے گناہ فرد کو مروانے کی, یہ تو نہیں پتا یا پولیس کی کیا دلچسپی تھی کہ ایک بے گناہ آدمی کو بھی مارا, اس کے ساتھ 3 اور اس کی بھینٹ چڑھ گئے. تو کسی کا کوئی انٹرسٹ تو ہونا چاہیے, یا تو یہ پولیٹیکلی بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا جس کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری تھا, کیا یہ کسی ایسے جرم کی کڑی تھی جس کو ایلیمینیٹ کرنا ضروری تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی عموماً افراد کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے جو انفارمیشن دی یقیناً ان کے پاس شواہد ہوں گے. کلبھوشن یادو جیسا دہشت گرد زندہ پکڑا جا سکتا ہے, ذیشان کو آپ نہیں پکڑ سکتے, اس کو مارنا ضروری ہے چاہے جتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. سر میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹریک ہو گیا تھا تو اس کو زندہ پکڑنا بہتر آپشن تھی, کیا رکاوٹ تھی؟ یقیناً بہتر آپشن تھی. اب ان لوگوں نے اسے کیوں مار ڈالا, یقیناً جب وہ انڈر انویسٹیگیشن آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس شخص نے آرڈر دیا اور اس نے یہ آرڈر کیوں دیا کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا ہے, مار دینا. اویس عیسی صاحب, راؤ انوار, عابد باکسر, رانا مقبول اور عمر ورق, یہ ایک لمبی لسٹ ہے فیک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی. اعلیٰ عدلیہ کی انوالومنٹ کے باوجود آپ دیکھیں یہ جو ان کے کیسز ہیں منطقی انجام کو نہیں پہنچتے. اس سانحے میں جس طرح کا بیہیویئر ہے گورنمنٹ کا, آپ کو لگتا ہے ماضی سے رزلٹ کچھ مختلف ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں لگتا. آپ ذرا دیکھیے نا کہ کس طریقے سے پورا ایک ہفتہ ہو گیا اور ابھی بھی یہ کہیں کہ انٹیلیجنس, کہیں کہ JIT, کہیں کہ CTD, سب دیکھیے معصوم جانوں کا قتل ہوا ہے. یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اس قتل کی ذمہ داری ریاست پر آتی ہے. ریاستی اہلکار جنہوں نے دن دہاڑے ان کا قتل کیا ہے, اگر نہ میڈیا نہیں ہوتا, اگر پیچھے بس نہیں رکتی, اگر وہ ویڈیو سامنے نہیں آتی, تو پھر تو یہ پریس ریلیز ہوتی اور کہتے ہینڈ گرینیڈ تھے اس کے اندر اور اس کے اندر بارود تھا, ذیشان بھی, انیلا بھی. راجہ بشارت کو سنا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, راجہ بشارت صاحب وہ تو دیکھیں انہوں نے کہا کولیٹرل ڈیمیج. راجہ بشارت صاحب ان کو اتنا افسوس ہوا ہے, اور پھر کہتے ہیں 100% آپریشن درست. ارے جو مارے جانے والے کہتے ہو بے قصور, آپریشن درست, اور میں اپنے بیان پہ 100%. بھائی یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کون سا ایسا ادارہ ہے؟ کیا ہمارے حساس ادارے اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ وہ راجہ بشارت کو فیڈ کریں جس طرح وہ ریئیکشن دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے, ڈینجرس ٹرینڈ ہے. یہ معصوم خلیل, اس کی اہلیہ علیلہ, اس کی بچی اریبہ کا قتل ہم سب پہ, پورے معاشرے پہ, پوری ریاست کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر عمران خان صاحب اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے اور اس کولیٹرل ڈیمیج کے اندر چاہے ان کے اتحادی جائیں پنجاب کے اندر, چاہے ان کی پنجاب کی انتظامیہ جائے, چاہے پنجاب کی پولیس جائے, یہ پولیس اصلاحات تو ہم پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں, مظہر بھی ساتھ میں, پولیس اصلاحات کب سے ہم سن رہے ہیں. راجہ بشارت جیسے لوگ کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن آفیسر ٹھیک تھا, لوگ بے قصور تھے. دوسری بات یہ کہ یہ تو اس وقت میڈیا میں آ گیا نا. اس سے پہلے دیکھیں سانے ماڈل ٹاؤن ہوا, اس سے پہلے یہاں پر شہباز شریف صاحب کے زمانے میں کس طرح انکاؤنٹرز ہوتے تھے. ارے بھائی یہ کوئی اسامہ بن لادن تھا اس گاڑی کے اندر, ایمان الظواہری تھا, کون تھا جس کو تم مار رہے تھے؟ پھر بچوں کو نکال کے ایئرپورٹ, شرم نہیں آتی ان کو؟ ذیشان کی ماں صحیح کہہ رہی ہے جو آپ جنرل صاحب سے سوال پوچھ رہی تھی کہ اگر کلبھوشن یادو کو آپ دہشت گرد اگر ہے تو جس طرح کلبھوشن یادو کو اگر آپ پکڑ سکتے ہیں تو اس کو بھی زندہ پکڑے. لیکن یہ روش خطرناک ہے. راؤ انوار کا نام لیا, آپ بتائیے JIT کل انکوائری کی رپورٹ ہوئی نا ازداد دہشت گردی پرسوں, اب وہ بے قصور, وہ بیچارہ چالان میں سے نام نکال دیا حسینی پولیس والے کا, اور وہ کیا کہتے ہیں مجھے حج اور عمرے کے لیے اجازت دیں. راؤ انوار کنگ آف انکاؤنٹرز 90s کے اندر جب آپریشن ہو رہا تھا MQ کے خلاف, پوچھیں یہ مظہر عباس, ان سے کئی دفعہ انٹریکشنز ہوتے تھے, کس طرح لاشیں سامنے پڑی ہوتی تھی اور میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا تھا, میڈیا بھی سوال نہیں کرتا تھا. میں کہتا ہوں آئندہ ہر
انکاؤنٹر کو کوشچن کرنا چاہیے. یہ کیسے ہے کہ 3000 انکاؤنٹر HRCB کی رپورٹ کے اندر ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کے اندر ہوئے ہیں, اس میں کون سا سچا کون سا جھوٹا؟ ریاست جواب دے, عمران خان صاحب جواب دیں. میرے خیال میں تو ضرور ان سوالوں کے جواب ملنے چاہیے, چونکہ کوئی ان واقعات سے سانحہ سے کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے نا سر. مظہر عباس صاحب, ابھی جو اویس طوئی صاحب نے بیچ میں ریفارمز کی بھی بات کی ہے, سر کیا خیال ہے اس طرح کی جو سانحات ہیں اس کے بعد ابھی جو گورنمنٹ دعوے اور وعدے کر رہی ہے ریفارمز کے, کیا یہ ریفارمز آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کوئی ایسا اسٹرکچر, کوئی ایسا خاکہ نظر آ رہا ہے یا صرف ڈھول ہی پیٹا جا رہا ہے؟ اور یہ واقعہ کس حد تک جو ہماری اجتماعی سوچ ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا اس کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیے پارس, پہلی تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کو انکاؤنٹر کہنا بند کرنا چاہیے. ہم یہ انکاؤنٹر نہیں تھا, یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. انکاؤنٹر میں دوسرا فریق فائر کر رہا ہوتا ہے, اس نے فائرنگ کی ہوتی ہے. یہاں کہیں یہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ دوسرے فریق نے فائرنگ کی ہے, تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, کولڈ بلڈڈ ہے. جی. دوسری بات یہ کہ آپ نے ریفارمز کی بات کی. وزیر اعظم نے ایک تیسری ایک کمیٹی بنائی ہے. جی. یعنی پہلی کمیٹی تھی ناصر درانی صاحب جس کے سربراہ تھے, ان کو ٹاسک دیا گیا تھا, وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنی. کل یا پرسوں جو پرائم منسٹر کے عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے, اس میں IG پنجاب کو شامل کیا گیا ہے. کمیٹی کھیلتے رہیں گے یہ. اس میں چیف سیکرٹری شامل ہیں. جی. اور یہ بعد میں فواد چودھری صاحب آ کے کہتے ہیں کہ 100 پولیس سٹیشنز کو ماڈل پولیس سٹیشن, یہ ریفارمز کر رہے ہیں, 100 پولیس سٹیشن کو ماڈل پولیس سٹیشن بنائیں گے. دیکھیے کسی ریفارم, کسی نئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ ریفارمز کرنا چاہیں. مظہر عباس صاحب, لیکن آپ نے جو ابھی بات کی کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 100 جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو ہم ماڈل بنائیں گے, بھائی 100 کو آپ بنا دیں گے, جو 1000 پیچھے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ یا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ ان کی مینٹالٹی تبدیل ہو جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف پھر کاسمیٹکس ہیں اور اسی پہ زیادہ ان کا زور رہتا ہے؟ بھارت جو ناصر درانی صاحب نے KP میں کیا تھا وہ یہاں بھی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے 3 اسکولز بنائے تھے, اسکولز آف انٹیلیجنس, اسکول آف کمپٹنس اور اسکول آف جو ہے وہ ٹریننگ. اور اس چیز پر وہ کیپیسٹی بلڈنگ پر توجہ دے رہے تھے. وہی چیز وہ پنجاب میں کرنا چاہتے تھے, لیکن پنجاب میں صورتحال بالکل بدلی, ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. اور آج جب وزیر اعظم کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں پولیس ریفارم کریں تو ناصر درانی کی اوپینین بھی نہیں لی جا رہی. تو اس سے آپ کو ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جانا چاہیے. سر لیکن آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ماضی میں دیکھا ریگولر پولیس کام نہیں کر رہی تھی تو پولیس کے اندر سے ہی مظہر عباس صاحب انہوں نے وہ ڈولفن فورس, ایلیٹ فورس اور جانباز فورسز کے نام کے اسٹرکچرز انہوں نے کھڑے کر دیے اور CID کا بھی نام تبدیل کر کے CTD کر دیا. تو سر یہ نام بدل دیتے ہیں, کام کیسے بدلیں گے؟ اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل آئی واش ہوتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا ایک زمانے میں ایگل اسکواڈ بنا تھا جس کو بعد میں اخبارات نے اللیگل اسکواڈ کہا. یہاں مختلف جو پولیس فورس بنائی جاتی ہیں, پولیس یونیفارم تبدیل کی جاتی ہے, یہ سب کمیشنز والے معاملات ہوتے ہیں. آپ پولیس افسروں کی گاڑیاں دیکھ لیں, جو بنیادی چیز ہے یعنی پولیس موبائل کو دھکا دیا جاتا ہے, پولیس افسران جو ہے وہ پجیروز میں گھومتے ہیں. یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے ٹھیک ہے سر, اور ٹریننگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, دیکھیے اگر پولیس آپ بہتر نہیں کریں گے تو آپ رینجرز, فوج, FC انہی پر گزارا کرتے رہیں گے. پولیس علاقے کی پولیس ہوتی ہے, اس کو جب تک آپ اس طریقے سے بہتر نہیں کریں گے آپ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم پہ قابو نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب, یہ جن حالات میں یہ سانحہ ساہیوال ہوا ہے, کیا خیال ہے کہ صرف صفاقی یا چند اہلکاروں کی غفلت کا رنگ اسے دیا جا سکتا ہے یا پھر ود ان اسٹیٹ سیبوٹاج کی بھی کوشش اس کو کہیں یا سمجھی جا سکتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا وارننگ شاٹ ہے؟ یہ شوق تو بہت بڑا ہے, حکومت کو بہت سیٹ بیک ہوا ہے اس واقعے سے, لیکن معاملہ یہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ سیبوتاج ہوا ہے, یہ ایک اوورچر ہے پولیس کا. یہ پنجاب میں ہر سال 200-250 لوگ جو ہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مارتے ہیں. ہم خود صحافت میں پچھلے 28-29 سال سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس طرح یہ جعلی مقابلے کرتے ہیں. ہم بہت سی باتوں کے خود بھی گواہ ہیں کہ افسر کس طرح شاباش دیتے ہیں اپنے جونیئر افسران کو جب وہ جعلی پولیس مقابلے کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو CTD ہے اس کی تو کمانڈو ٹریننگ ہوئی ہے, 6 مہینے ان کو SSG کمانڈو ٹریننگ دی گئی ہے. اس سے پہلے ان کی ایلیٹ فورس کے طور پہ ٹریننگ ہوئی تھی, تو ملٹرائزیشن بھی ہوئی ہے پولیس کی. ان کو یہ آرڈر ہے کہ شوٹ اینڈ کل, کہ کوئی بھی اگر دہشت گرد ہے, ان کو معلوم ہے کہ ٹارگٹ ہے, تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں اپنے آپ کو خودکش دھماکہ کر کے نہ اڑا دے اور پولیس والوں کو بھی نقصان نہ پہنچے, تو اس لیے اس کو فوراً ہی مار دیا جائے.
اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی اس میں پتا چلا کہ ان کو دہشت گرد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں ذیشان کے بارے میں، ان کو جو گاڑی تھی اس کے بارے میں معلومات تھیں کہ یہ بہت سے ایسی جگہ پہ دیکھی گئی جہاں پر کوئی بہت بڑی دہشت گردی ہوئی تھی۔ ہمارا اور خدشہ یہ ہے جس طرح کے ٹویسٹ گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئے ہیں، عدنان عادل صاحب یہ بتائیے اس سے کیا پیغام ملا ہے، ریاست کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ اب کل کو اگر کوئی فیئر انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں تو کیا جو ایک عام شہری ہے وہ اس پر اس کا ریاست کے اوپر اعتماد بحال ہو سکے گا سر، یا اس طرح جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے وہ اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھے گا؟ بالکل شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ پہلے ہی اعتماد نہیں ہے، پولیس اور عوام کے درمیان بڑا گیپ ہے، لوگ تو پہلے ہی انہیں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اور بے یقینی اور بے اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اس کی جوڈیشل لیول پہ انکوائری نہ کرائی جائے پولیس والے اس کی کبھی بھی فیئر انکوائری نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی نالائکی اور نااہلی کا سیا ہے اس سارے آپریشن میں، اور یہ پورا کلچر ہے کوئی ہائی کورٹ کا جج کرے گا جب تک یہ رکیں گے نہیں۔ کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جو موقف پولیس دے رہی ہے دیکھیں گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا لگتا ہے ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ دیکھیے پولیس والے تو پہلے ہی کافی حکومت سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایڈیشنل آئی جی کو بھی کیوں بدلا جبکہ وہ 5 سال سے اس پوسٹ پر تھے اور 3 سال سے زیادہ کسی شخص کو ایک پوسٹ پر رہنا بھی نہیں چاہیے، اور پھر ان کے تبادلے پہ بھی تمام پولیس آفیسر جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو ہڑتالوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں سر۔ پولیس جو ہے پولیس فورس بذات خود ایک بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور جب شہباز شریف نے یہ قانون بدلنے کی کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ان کی وہ لکھے گا ACR، تو وہ سارے انہوں نے ریولٹ کر دیا تھا اور وہ قانون انہیں بدلنا پڑا۔ تو پولیس کو قابو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے حکومت کے لیے، اور پھر یہ کہ اس میں سیاسی مداخلت روکنے کے لیے موضوع کے اوپر ذرا آپ اس پہ اپنا فائنل کامنٹ دے دیں سر۔ دیکھیں ہر ایسے واقعے کے بعد کہا جاتا ہے ایگزامپل بنائیں گے، نشان عبرت بنائیں گے، کیا ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانے سے مسئلہ حل ہوگا یا اس سسٹم کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ کوئی ایفرٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح؟ دیکھیں پارس، میں سمجھتا ہوں اگر ایفرٹ ہوئی سیریس تو اسی گورنمنٹ کے دور میں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ماڈل ٹاؤن پہ گورنمنٹ نے کوئی سیریسنس دکھائی ہوتی جہاں 14 افراد کو مار دیا گیا اور 96 کو گولی ماری گئی اور وزیر قانون خود کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہر میں موجود تھے، حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت ان کا مان تھے۔ نہیں میری بات سنیں، حکومت کو بھی بتائیے کیا کیا انہوں نے؟ اس حکومت کا میں متضاد بیانات، ٹرانسفرز، پوسٹنگز، بس بونگیاں، بہت بڑی بونگیاں ماری منسٹرز نے، جب ایک سٹیٹمنٹ دی پھر پولیس کے کہنے پہ دوسری دے دی، تیسری دے دی، جو کچھ ہوا غلط ہوا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا، یہی گورنمنٹ کرے گی۔ جو بات آپ کہہ رہی ہیں سسٹم درست کرنے کی، سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایک شخص کو سزا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ میڈیا نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی عمران کے واقعے میں، قصور میں، عمران کو سزائے موت ہو گئی، زینب کا جو قاتل تھا، اس کے بعد 148 مرڈرز آف سیم نیچر، نابالغ بچیاں جن ہوس کا نشانہ بنا کے 148 اسی پنجاب میں مار دی گئیں۔ کتنوں کو سزا ہوئی ہے اس کے بعد؟ نہیں ہوئی۔ کتنوں پہ شور مچا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ تو میڈیا جس واقعے کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ زیر بحث ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ سسٹم میں چینج نہیں لائیں گے، جب تک ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے اندر بلٹ ان نہیں ہوگی، جب تک ان اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کر کے آئی جی پنجاب کو ریسپانسیبل ہولڈ نہیں کریں گے، جب تک انہیں آپریشنل پوسٹنگز اور کاروبار کے لیے انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے۔ بالکل شارٹ کامنٹ، اداروں کا، ریاست کا سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ 1996 20 ستمبر کو سٹنگ پرائم منسٹر بی بی شہید محترمہ کے بھائی مرتضی بھٹو کا انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا کلفٹن میں۔ میں اور مظہر اس وقت وہیں پہ موجود تھے اس سڑک پہ۔ اس کے بعد سسٹم چینج نہیں ہوا، بی بی کی حکومت فاروق لغاری نے گرائی۔ کس وجہ سے؟ اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ لالسنس اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ۔ اس کے بعد کہ سسٹم چینج ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم چینج نہیں ہوگا اگر ریاستی ادارے اور حکومت ایک پیج پہ نہ ہو۔ یہ تو ایک پیج پہ نہیں ہے، حکومت کرے گی۔ سیاست کی نظر ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس سانحہ سہوال کو، سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے انصاف کے بجائے محاذرائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سارے ماڈل ٹاؤن، وہ کہہ رہے ہیں سانحہ سہوال۔ ارے بھائی آپ آگے کس طرح لے جائیں گے؟ وہ بیچارے تو خوار ہوئے، سینٹ کے باہر بلڈنگ کے اندر کھڑے رہے، خلیل کے گھر والے اور ذیشان کے گھر والے، ان سے تو کوئی ملا بھی نہیں۔ ہماری کوئی سن نہیں رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ
ہمیں ہماری حکومت کو, ہماری ریاست کو, ہمارے پورے معاشرے کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ قاتل کوئی بھی ہو. اوکے اچھا سر, اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے. میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کے اوپر ذرا آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں حکومت اور اپوزیشن جو دونوں ایک دوسرے کو دھمکا رہے ہیں, ان حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ٹھیک ہے اپوزیشن تجربے کار ہے, لیکن جو حکومت ہے اس کو بھی تو پاور ٹو بیس پوری طاقت سے پوری قوت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. پھر حکومت ٹینشن میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں, حکومت کو تو کوئی ٹینشن مجھے نظر نہیں آتی. سر ٹینشن یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ ہوگا نا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی کوشش ہو سکتی ہے. کون ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا یہ کسی ڈکٹیٹر کا دور ہے؟ کیا سپریم کورٹ انہیں ریلیف دے گی؟ کیا آرمی چیف انہیں ریلیف دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حکومت نہیں, آپ بات سنیں نا. پرائم منسٹر آف پاکستان از دا چیف ایگزیکٹو, چیف جسٹس کھوسا صاحب ہیں. پاکستان آرمی نہ حکومت میں ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ ہے, نہ کسی ان کا دور ہے. وہ ایک سبسروینٹ ادارہ ہے. اگر وہ ریلیف دیتے ہیں اور عدالت اور پرائم منسٹر چپ رہتے ہیں اور اتنی بڑی ریلیف دے کے وہ گورنمنٹ میں تبدیلی لے آتے ہیں, یا ان کو مجرموں کو جو اس وقت جن کے کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں, تو میرے خیال میں وی آر اسٹریچنگ دی امیجنیشن ٹو فار. نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے نہ ہونے جا رہا ہے. ویسا صاحب وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں این آر او نہیں لینے دوں گا. ان کے جو وزیر دن رات وہ بھی اپوزیشن کو تانے دے رہے ہیں. سر کوئی ڈر, کوئی خوف تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی گیم ہو رہی ہے یا کوئی گیم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں پھر جو محاذ آرائی اس صورت میں سامنے آ رہی ہے, کہ پی ٹی آئی کہیں اور میسیجنگ تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چسکا پڑا ہوا ہے اس طرح کے فلر چھوڑنے کا. جو ہمارے سابق اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ ملٹری کے بیوروکریٹس ہوں, وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم بھی چونکہ ایسی انہونی ہوتی ہے اس ملک کے اندر, اس سیاسی نظام میں, ہمیں بھی کنسپریسی تھیریز پہ یقین ہونے لگتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے رخوہ جو ہیں وہ زیادہ وقت اس پہ بتا رہے ہیں, نہ کہ وہ حکمرانی کریں, نہ کہ گورننس یا سمت کا تعین کریں. این آر او یہ جو تھیری ہے یہ کہیں نہ کہیں سوٹ کرے گی نون لیگ کو. ان کے ورکرز کہیں گے ارے بھائی واہ واہ, این آر او جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, جب یہ فواد چودھری صاحب 3 دفعہ کہہ رہے ہیں, یہ فیصل بارڈر صاحب کہہ رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. شہباز شریف صاحب کیا باہر جا رہے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کو اب جب کورٹ سے ریلیف ملے گی تو اس کو بھی وہ این آر او سے جوڑیں گے؟ تو ڈیل ڈھیل این آر او یہ ماضی کا ہمارے ہاں ایک کریکٹرسٹک رہی ہے, جو میرے خیال میں احتساب کے نام پر ایک کالا دھبا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح مشرف صاحب کے دور کے اندر اعظم طارق صاحب کو جیل سے لا کے ایک ووٹ ڈلوا کے ظفر اللہ خان جمالی کو پرائم منسٹر بنایا گیا. اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ضیاء الحق صاحب نے کن سیاسی سیاستوں کے ساتھ ملا ہے. تو سیاستدان کمزور ہوتے ہیں, جو دونوں ڈکٹیٹرز کا دور تھا, اور یہ کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹر کا دور نہیں ہے. ضیاء الحق کا دور تھا اور مشرف صاحب کا دور تھا, جب یہ لیکن ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, چاہے ڈکٹیٹر کا دور نہ بھی ہو. اسی وجہ سے لوگ بلیو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف آپ جانتے ہیں بڑا ہیوی, بڑا لوڈڈ ایجنڈا لے کر آئی ہے سر. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے قانون سازی بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے اپوزیشن کی ضرورت ہے ان کو, جو ان کے ساتھ اس وقت میں نہیں ہے. تو سر یہ ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کے بجائے جارحانہ رویہ کیوں ہے؟ کیا یہ امیچورٹی ہے آپ کے خیال میں, یا پھر یہ ان کی باقاعدہ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے اممیچورٹی والے لوگ ہوں گے یقیناً جن کا تجربہ نہیں ہے, لیکن بہت میچورڈ لوگ بھی ہیں, ایسے میچورڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ہر جماعت میں کام کیا ہے اور بڑا پرو ایکٹیو کام کیا ہے. بالکل ایک ہی انداز میں بولتے ہیں, کسی کے لیے بھی بولے ہیں تو ایک ہی انداز میں بولے ہیں. تو بہت میچورڈ پولیٹیشینز بھی ہیں پی ٹی آئی میں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے پی ٹی آئی کو صرف فوکس کرنا چاہیے جو وہ کام کر رہی ہے. جو انہوں نے گورنمنٹ کی ریفارمز کرنی ہے, کریں ریفارم, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ٹینشن کو ڈیفیوز کریں جی, اور اس ٹیمپریچر کو جتنا وہ نیچے لائیں گے اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا, اس کا فائدہ اکانومی کو ہوگا, انویسٹر آئے گا. اگر آپ ایک پولیٹیکل ٹینشن برقرار رکھیں گے, ایک کلیش والی سچویشن برقرار رکھیں گے, تو یہ کسی بھی طریقے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگی. باقی یہ ڈیل, این آر او,
اگر اعجاز احمان صاحب چاہیں گے تو ہو جائے گا, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. یہی میں پوچھ رہی ہوں, ایسی کوئی گڑبڑ ہے؟ کہہ رہا ہوں مظہر ماضی میں بھی میں یہی گڑبڑ پوچھ رہی تھی. دیکھیں سب کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں They are all living in the past. They are all living in the past. ماضی کو کیسے بھول ابھی سکتے تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مستقبل میں دیکھیں, اور اس کو چھوڑیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈکٹیٹر کے دور میں ہو. جو نواز شریف صاحب کے دور میں یا زرداری صاحب کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. ایسے ہی تھوڑی چلے گئے تھے مشرف باہر. مشرف آخر باہر گئے تھے تو کوئی ایک نہ کہیں آؤٹ سائڈ کورٹ کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی تھی. عدالت کے بجائے پروٹوکول میں ایئرپورٹ گئے تھے بھائی, عدالت کے بجائے ہسپتال گئے, ہسپتال سے ایئرپورٹ. مظہر باز صاحب, لیکن آپ نے جو بات کی سر وہ چھوڑ دیں, وہ تو پھر ہمیں ایک سرپرائز خبر کسی وقت مل جائے گی اگر ایسا کچھ ہوا. سر لیکن اگر عمران خان اس وقت میں صورتحال کو جو آپ نے پہلے بات کی وہ ڈیفیوز نہیں کر پا رہے, اپنے وزراء کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, تو کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ اس سب میں خان صاحب کی مرضی شامل ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس سے گورنمنٹ نے کیا اچیو کیا ہے؟ مظہر باز صاحب, الٹی مشکلات میں اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں ہم. دیکھیے خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک اپنا ایک ان کا بیانیہ رہا ہے, ان کا ایک انداز رہا ہے. وہ اپنے ورکرز کو چارج رکھنا چاہتے ہیں, یعنی چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, اپنے ورکرز اور لیڈرشپ کو چارج رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو فواد چودھری صاحب بول رہے ہیں, فیاض الحسن چوہان بول رہے ہیں, مراد سعید بول رہے ہیں, یہ اس میں خان صاحب کی کنسرن شامل نہ ہو. ورنہ تو خان صاحب اتنے پاورفل, اتنے طاقتور ہیں کہ ایک منٹ میں اگر چاہیں تو سب کے سب اپنا ٹیمپریچر نیچے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عدنان عادل صاحب, سر کہا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں صورتحال ہے نا, یہ ہنگامہ آرائی اور اس طرح کا جو ماحول ہے, یہ اپوزیشن کو بڑا سوٹ کرتا ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ٹیمپریچر کو وہ کول ڈاؤن کرے, وہ پانی ڈالے اس چیز کے اوپر. لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سوا سیر ہے. تو یہ ان کی جو فرسٹریشن ہے, اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو سب ڈرامے بازی سیاستدان کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں. جب سے 88 سے 85 سے جمہوریت بحال ہوئی تھی, اسی طرح یہ پارلیمنٹ میں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, ہنگامے کرتے ہیں, کاپیاں پھاڑتے ہیں بجٹ کی, اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں. ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے ہیں. اگر تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں, ریاستی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ان کے تعلقات ان سے خراب ہو گئے تو پھر ان کی حکومت کو بچانا بہت ہی مشکل ہوگا. ایک سیکنڈ, عدنان عادل صاحب, ابھی جو آپ نے بات کی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ تو ساری قوتیں ایک پیج کے اوپر ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پتے بھی ہوا دے رہے ہیں اب؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب قوتیں ایک پیج پر ہیں. عمران خان کے ریاستی اداروں سے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو, ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کی باڈی لینگویج سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں دونوں پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں, they are in deep water. زرداری صاحب کے گلے تک ہاتھ جا رہا ہے, شہباز شریف صاحب کے کیسز انڈر ٹرائل ہیں, نواز شریف جیل میں پڑے ہیں. ان حالات میں آپ اپوزیشن سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرائے گی حکومت؟ نہیں ہوگا. ان کے خلاف تنقید بھی ہوگی, سلیکٹ پرائم منسٹر بھی ہوگا, ہر طرح کے آوازیں بھی کسے جائیں گے. جب یہ ہوگا تو نوجوان لوگ ان کو ریسپانس, اور یہ پارلیمنٹ مچھلی بازار بنا رہے گا, کیونکہ جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں کوئی چینج آنے والی نہیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ابھی ادارے ساتھ کھڑے ہیں نا, آئندہ 6 ماہ میں ان کی سپورٹ کا یہ لیول نہیں ہوگا, یا نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں. خواہش تو ہو سکتی ہے اپوزیشن کی, ایسا کچھ ہونے جا نہیں رہا. یہ پتہ کب سے بات ہوئی ہے, جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا نا 6 ماہ کا ٹائم ہے, اس وقت سے یہ کالمز لکھے جا رہے ہیں. DGISPR was not telling the government of the day کہ آپ کے پاس 6 ماہ کا ٹائم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پرفارمنس کا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو because one is seeing the environment. آپ اس وقت دیکھیں کیا آج ہم بیسٹ آف دا پولیٹیکل انوائرمنٹ ریجنلی اس میں نہیں ہے, ورلڈ وائز کیا ہم ایک موسٹ فوکس کنٹری ان دا فوکس نہیں ہے. جی آپ لے لیں, میرے خیال میں خوشائن بات ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, افغانستان, انڈیا, امریکہ. لیکن اب سب سے بڑا کڑا فیصلہ, کڑا وقت اس وقت ہوگا جب بڑے فیصلے آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب لیں گے, پارلیمنٹ ان پہ فیصلے لے گا. اس وقت یہ ہوگا کہ یہ کتنی جو ساجھے داری ہے وہ آگے کس طرح پارلیمنٹ کا ماحول ٹھیک ہوگا تو کوئی فیصلے, کوئی قانون سازی, کوئی ریفارمز یا کچھ ہوگی. اس کی بڑی ذمہ داری خود تحریک انصاف پر ہے, ان کو ابھی قانون سازی کرانی ہے. ملٹری کورٹس کا معاملہ کٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. دونوں اپوزیشن جماعتیں جن کے گرداب میں ہیں نیب کے مقدمات میں یا تحقیقات میں, ان کو سیاسی جواز نہ دیں,
احتساب کریں, اپنی صفوں کا بھی احتساب کریں, ان کا بھی احتساب کریں. اگر آپ اس طرح کے موقع دیں گے تو اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے, کسی نئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, جو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں انہی کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے. یہ مظہر عباس صاحب بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ لگ رہا ہے کہ سکون ہے, بالکل سکون ہے, ہر چیز انڈر کنٹرول ہے. دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. مظہر عباس صاحب, جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, یہ پبلک اگر اوپینین دیکھی جائے یا پرسیپشن جو ہے پبلک کا, اس کے حوالے سے 5 ماہ میں کیا یہ جو حکومت ہے یہ آپ کو کتنے پانی میں نظر آ رہی ہے, اور اگلے 6 ماہ تک بھی اگر خدا نخواستہ کوئی معاشی طور پہ بہتری نہیں آتی, صورتحال بہتر نہیں آتی, پھر آپ کو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے سر؟ آپ 6 مہینے بعد پھر اعجاز ایوان صاحب کو بلائیے گا, اگر ان کا یہی اعتماد رہا تو گورنمنٹ چلے گی. اور دیکھیے اب پیج 1 ہے, صرف پہلے الگ الگ پیجز ہوتے تھے, انہیں اکٹھا کیا جاتا تھا. جی اب پیج 1 ہے اور اس کے نیچے کاربن کاپی رکھی ہوئی ہے. اچھا. اور اسی پیج پہ یہ گورنمنٹ چلے گی, اور میرا خیال ہے یہ بہت سے اچھے اقدامات بھی کر رہے ہیں. جی. جیسے ابھی ویزا ریلیکسیشن پالیسی تھی, جی یہ بہت اچھا اقدام تھا, اور یہ اگر صحیح معنوں میں انہوں نے کیا تو اس سے ٹورزم کی انڈسٹری بہت آگے جائے گی, اور اگر آگے جائے گی تو اس میں ظاہر پاکستان کا فائدہ ہوگا. آپ کے پاس یہ کیسی گورنمنٹ ہے مظہر عباس صاحب, جو اپنے اچھے کاموں کو بھی نہیں آگے بتا پا رہی اس طریقے سے؟ یہ تو اچھا کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یہی پرابلم ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ اچھے کام کر رہے ہیں اس کو بھی خراب انداز میں پروپیگیٹ کرتے ہیں, کیونکہ دوسری طرف لے جاتے ہیں چیزوں کو. اور آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں اسے چلنے دیں, ایف آئی اے جو کر رہی ہے اسے کرنے دیں, نیب جو کر رہی ہے اسے کرنے دیں. ہر چیز پہ جو جیسے سندھ کی جی آئی ٹی کو آپ نے ہی کانٹروورشل بنا دیا, اچھی خاصی جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ سندھ حکومت کو ختم کرنے چلے گئے. یہ ساری جب چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے اچھے کاموں کو پر بھی پانی پھیر دیتے ہیں. نیب کے ساتھ سینگ اڑا لیے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑی شرم کی بات ہے, اس طرح کا کیس ہے وزیر اعظم کے 27 لاکھ یا 65 لاکھ روپے کا. پھر چیئرمین نیب کا جواب سوال آیا, پھر انہوں نے شعر لکھا. کیا ضرورت ہے آپ کو, کرنے دیں, احتساب صحیح ہوگا تو جو آپ ہوگا نا. جی سر مظہر عباس صاحب, ٹرننگ پوائنٹ جو ہوگا وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں گے آئندہ. اچھا مظہر عباس صاحب, آپ نے کہا کہ جنرل اعجاز ایوان صاحب 6 ماہ بعد بلائیں, اگر اسی طرح مطمئن ہوئے تو پھر تو گورنمنٹ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن سر جس طرح کی ان کی گورننس اس وقت جا رہی ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی ان پاپولیرٹی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو کیا خیال ہے پھر یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ریاستی اداروں کو پھر سوچنا کچھ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں 2019 بہت امپورٹنٹ ایئر ہے. اس سال افغانستان کے سلسلے میں پیش رفت ہو سکتی ہے, بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. فورن پالیسی ان کی ابھی تک بری نہیں ہے, فورن پالیسی میں بہت سے اچھی چیزیں انٹرنل مسئلہ ہے سر, جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں. اکانومی کے لحاظ سے یہ سال بڑا کروشل ہوگا, سیاسی استحکام کے لحاظ سے یہ سال بہت کروشل ہوگا. دیکھیے اگر ان چیزوں پہ آگے یہ جاتے ہیں تو 2020 میں سینٹ ان کے پاس ہوگی, پی ٹی آئی کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے ان کو بہت کیئرفلی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بڑی پرابلم ان کے سامنے نہیں ہے, اپوزیشن کی بڑی ریزسٹنس ان کے سامنے اس وقت نہیں ہے. اوکے عدنان عادل صاحب, اب وزیر خزانہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک معاشی ترقی ہو سکے گی. تو سر یہ جو عوامی بے چینی ہے اس وقت تک, اور یہ جو عوامی مشکلات ہیں, کیا یہ اس گورنمنٹ اس کی تاب لا سکے گی, اور اس کے ان فیکٹرز کے کیا اثرات آپ گورنمنٹ کے مستقبل پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو گیلپ کا سروے ہوا ہے بالکل تازہ, اس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے 51% ہے. تو عوام تو میرا خیال ہے اتنے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہے, جو دانشور اور صحافی ہیں وہ کچھ زیادہ پریشان ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان نے جو بہت سارے وعدے کیے تھے وہ سب وعدے وہ پورے نہیں کر رہے ہیں. اس میں سے بہت کم چیزوں پہ میرا خیال ہے 10% بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جو وعدے کیے تھے اس پہ وہ عمل کر رہے ہوں یا انہیں پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ جو سال ہے, جیسے کہ ابھی وہی پرانا پالیسیز کا تسلسل چل رہا ہے جو نواز شریف صاحب کی حکومت اور یا نون لیگ کی حکومت میں تھی. ان کی جو پالیسیز ہیں
جو مالی پالیسیز ہیں وہ جو اس سال بجٹ آئے گا جون میں اس میں پتہ چلے گا کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں یا دوبارہ بجٹ آئے گا، اس سے میرا خیال ہے عوام انہیں جج کرے گی۔ آپ نے بھی گیلپ کا ذکر کیا، آرمی چیف بھی نہیں تقرر ہوگا، وہ گیلپ کا سروے تو الیکشن سے پہلے نواز شریف کو بھی سر ٹاپ پہ دکھا رہا تھا۔ چلے اس طرح تو دیکھیے نا، پھر ان کی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ ہیں، وہ مطلب ہے کہ کسی ایک پارٹی کے حق میں مسلسل سروے نہیں کر رہے ہیں، وہ جو عوام کی اوپینین ہے اس پہ آپ کو بالآخر کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی عدنان بھائی آپ ایک سہارا لینا پڑتا ہے۔ عدنان بھائی آپ چھوٹی سی کریکشن کر دیں، پارس کو خوش کرنے کے لیے یہ نہ کہیں کہ صحافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں یا میڈیا، صرف اتنا کہہ دیں ان اے لائٹر وین۔ جو بات مظہر نے کی ہے نا، دیٹ از لاجک کہ 2019 صرف امپورٹنٹ نہیں، دس از اے میک اینڈ بریک ایئر۔ اگر پی ٹی آئی اس سال 31 دسمبر تک پرفارم نہیں کرتی اور ان کے وزراء لاؤڈ ماؤتھ رہے، وہ اسی طرح بے تکی چھوڑتے رہے، اپنے کام پہ دھیان نہ دیا، اور اسد عمر صاحب نے اگر اس بجٹ میں کوئی میجر ریفارم سامنے نہ لائیں، جو ابھی ان کے پاس 3-4 ماہ کا وقت رہ گیا ہے، اور کوئی اکنامک پالیسی یا انسینٹیو جو ابھی انہوں نے دیے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت اچھا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے اور لوگ ایک امید کی نظر سے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس سال میں انہوں نے پرفارم کر دیا تو یہ اپوزیشن جو ڈیپ واٹرز میں ہے یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دیٹس ہاؤ آئی سی دی تھنگ۔ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد یہ حکومت آپ کو کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے میرے خیال میں اگر کام کرتے رہے اور زبان پہ کنٹرول رکھا تو کچھ نہیں۔ یہ ویسے مشکل نہیں لگتا آپ کو زبان پہ کنٹرول رکھنا؟ ایک لفظ سے ہو جائے گا۔ پارس میں سمجھتا ہوں کہ کیا ڈنڈے سے ہو جائے گا؟ عمران خان can give them a shut up call and they will all be۔ لیکن وہ نہیں دے رہے نا۔ اپریل 2019 کے اندر انڈیا میں الیکشنز ہیں، اور اس کے بعد کیا چینج آتی ہے، پاکستان انڈیا کے تعلقات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، افغانستان بھی، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں جو الیکشنز ہوں گے وہ ابھی ہولڈ پہ اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ امریکہ اور جو طالبان کے درمیان بات چیت ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 2 چیزوں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ سیز فائر کے امریکنز کہہ رہے ہیں، اور طالبان کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپلیٹ وڈرال کریں، امریکنز چاہتے ہیں کہ پیچھے بیسز چھوڑیں۔ افغان گورنمنٹ somehow or the other unfortunately اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے اس پورے پیس جو ایگریمنٹ ابھی ہولڈ پر ہے اس وقت، لیکن بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ سب سے بڑی بات اس کے بعد جو انٹرنل پالیٹکس میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بکھری ہوئی اپوزیشن کو متحد کرنے میں تحریک انصاف کے کچھ رہنما اور ان کے اتحادی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنی گورننس پہ زور دینا چاہیے، اور ان کو اب خطرہ سب سے زیادہ اپوزیشن سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے زیادہ ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ سر لیکن اپوزیشن بھی تو کوئی چیز دیکھ ہی رہی ہے نا آنے والے دنوں میں، اس لیے وہ دیکھیں متحد ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ، وہ پرانے کھلاڑی ہیں، وہ پرانے کھلاڑی ہیں، فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اس میں ایک انفارمیشن میں شیئر کرتا رہا ہوں جو مجھے اطلاع ملی ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کا سندیسہ لے کر ایک لیڈر گئے تھے زرداری صاحب کے پاس، اور سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کی بھی بات ہوئی اس ملاقات میں، لیکن زرداری صاحب نے وہ ساری چیزیں مشروط کر دی ہیں اپنی گرفتاری اور گرفتاری نہ ہونے پر۔ تو آنے والے دنوں کے اندر اگر متحد ہو سکتی ہے اپوزیشن تو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا زیادہ حصہ ہوگا، کیونکہ دونوں کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اعتماد کا فقدان۔ مظہر عباس صاحب آخری بات، سر ابھی جو اویس توحید صاحب بات کریں، پہلے سے حالات آپ کو کچھ مختلف نہیں لگ رہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ٹویٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کے حوالے سے میڈیکل بورڈ بن جاتا ہے، جو زرداری صاحب کا کیس ہے وہ نیب کو ریفر ہو جاتا ہے، اور شہباز شریف بھی جیل میں ہونے کے باوجود منسٹرز انکلیو میں بیٹھے ہیں۔ لگتا نہیں ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے؟ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، دونوں پارٹی مصلحت کے موڈ میں ہیں۔ مصالحت اگر ہوتی ہے تو وہ ظاہر مصلحت، میں نے اسی لیے کہا کہ مصالحت اگر ہوتی ہے تو وہ اس سے بہتر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسٹریٹ ایجیٹیشن پیپلز پارٹی کی ایک زمانے میں نون اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کو وہ آرٹ آتا تھا، وہ ڈی این اے تھا پیپلز پارٹی کا، وہ اوور دا ایئرز ہمیں ختم ہوتا نظر آیا۔ اب پیپلز پارٹی چونکہ سندھ سے باہر ہمیں وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اور زرداری صاحب، فریال تالپور اور دیگر لوگوں کے اوپر جے آئی ٹی جس طریقے سے اور نیب حاوی آنا چاہ رہی ہے اور اپنی جو ان کی انکوائری رپورٹ ہے میچورڈ ہونا چاہ رہی ہے، تو مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ابھی بھی اگر ان کو کہیں سے کوئی آپشن ملتا ہے تو وہ اس کی طرف جائیں گے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے
हिचकिचाहट का शिकार। ओके, लास्ट कमेंट जनरल साहब ये कर दें कि क्या एस्टेब्लिशमेंट आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के हवाले से उनकी राय, उनकी सोच में भी कोई तब्दीली आ रही है? क्योंकि जो पहले बात हो रही थी माजी में हमने देखा ना कि वक्त, हालात, कमांड की तब्दीली, ये इदारों की जो तरजीहात होती हैं वो भी तो तब्दील कर देती है ना सर। तो माइनस फार्मूला जो है वो रिव्यू हो सकता है या बस पत्थर पे लकीर है? ये जनरल आसिफ गफूर से ये सवाल करें सर, आपकी राय? नहीं, मैं कोई राय नहीं इस पे दे सकता। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज की पोजीशन में है, बिकॉज एक तरफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और पोजीशन है इमरान खान की और उनका एक नैरेटिव है। अगर इमरान खान ने इस मुल्क में उनके मुताबिक अगर दो ऐसी रिजीम्स जो करप्शन के लिए एक आइकन बनी हुई हैं, अगर उनके साथ मुसालिहत करके हुकूमत करनी है, लेट देम गो करना है, तो इमरान की सियासत खत्म हो जाएगी। और अगर कॉन्फ्रंटेशन को वो टेक्टफुली हैंडल करें तो पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उनके लिए जरूरी है मुकम्मल होना चाहिए और अदारे इसमें इंटरफेयर नहीं करें। जनरल एजाज अवान साहब और अदनान आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारिस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।